मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FM थिंक टैंक के साथ इदरीस नाज आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम नाज़रीन, इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल, पाकिस्तान की तारीख में इससे कबल ऐसी सूरत हाल दरपेश नहीं आई। आज थिंक टैंक का प्रोग्राम थोड़ा तवील भी हो सकता है। हमने बहुत सारे नुकात पे गुफ्तगू करनी है, बहुत सारे नुकात, ऐसी बातें पाकिस्तानी अवाम का जिनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, वो बातें आपके सामने रखेंगे। आज इस सिलसिले में हमने अपने स्टूडियोज़ में पाकिस्तान की नामवर सेलिब्रिटीज़ को दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं आम लोग पार्टी पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन जनाब मलिक नसीम सादिक साहब। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, आप तशरीफ़ लाए। आप एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, पूरे मुल्क में उसकी जड़ें हैं, पूरे मुल्क में उसकी शाखें हैं। आम आदमी की बात करते हैं, करप्शन से पाक पाकिस्तान की बात करते हैं और आम आदमी के हकूक़ की बात करते हैं। मलिक नसीम सादिक साहब को FM थिंक टैंक का हिस्सा बनने पर मैं उनका तहे दिल से ममनून हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब चौधरी अशरफ मजीद साहब। चौधरी अशरफ मजीद साहब, आप पहले भी FM के प्रोग्राम्स में, उन्हें बहुत सारे प्रोग्राम्स में देख चुके हैं। चौधरी साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलकर इन्होंने जिद्दोजहद की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक तालिब इल्म की हैसियत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तहरीक का हिस्सा थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हिस्सा। भुट्टो साहब के साथ मिलकर इन्होंने उनकी क़यादत में पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान के लिए काम किया, गरीब आवाम के लिए, पिसे हुए तबके के लिए काम किया। आज चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब पार्टी की क़यादत संभाली तो उनके साथ खड़े रहे। मोहतरमा की शहादत के बाद चौधरी साहब ने थोड़ा अरसा गोशा नशीनी इख्तियार की, लेकिन पार्टी को खैरबाद नहीं कहा। आज भी ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपना लीडर कहते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं। जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब को अपना कायद मानते हैं और समझते हैं कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जितनी सियासी बसीरत का मुजाहिरा किया उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। मैं चौधरी साहब को भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मलिक नसीम सादिक साहब, सबसे पहले तो आज की सूरत हाल तो जो है उस पर हम बात करेंगे कि ज़मान पार्क में जो ऑपरेशन, लेकिन सबसे पहले सर, आप एक पार्टी के सरबराह हैं और बड़ी खुशाइंद बात है कि आज एक पार्टी का मरकजी लीडर जो है हमारे थिंक टैंक का हिस्सा है FM थिंक टैंक में। आपने सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने बाइकाट क्यों किया है? 2 सूबों में इंतखाबात होने जा रहे हैं और इमरान खान साहब का ये मुतालबा था। तो एक पॉलिटिकल पार्टी तो रजिस्टर्ड इसलिए करवाई जाती है ना, आपने रजिस्टर्ड करवाई और तवील जिद्दोजहद है आपकी। एक पार्टी रजिस्टर्ड करवाती है आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए रजिस्टर्ड करवाई जाती है कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जमहूरी अमल का हिस्सा बनेंगे और पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करेंगे असेंबली में, वहां जाके कानून साजी करेंगे, लोगों के हकूक की बात करेंगे। हैरत की बात है, इलेक्शन आ गया और आपने बाइकाट कर दिया, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले FM के प्रोग्राम में इदरीस भाई आपका शुक्रिया। सर, असल में पता क्या है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जी, पाकिस्तान कर्जे के दलदल में धंसा हुआ है, 55,000 अरब रुपए के करीब। देखिए, इसके बाद ये है कि घर में भूख हो, जी बिल्कुल, अद्वियात के लिए पैसे ना हो, तालीम के लिए पैसे ना हो, आपके चूल्हे ठंडे हों, माएँ बहनें बेटियां अपने बच्चों के साथ खुदकशी कर रही हैं, तो उस वक़्त पहले आपको घर मजबूत करना चाहिए, मुआशी हालात ठीक करना चाहिए, ना कि आपको कर्जा उठा के बाहर टाइलें पत्थर और गाड़ी या बड़ी शान शौकत से शादियों की तैयारी करनी चाहिए। पहले मुल्क की मुआशी हालत को मजबूत करना चाहिए। इलेक्शन, ये लोग कहते हैं कि इलेक्शन करवाने से मुल्क की हालात ठीक होंगे, नहीं। 75 साल से मुल्क में यही निज़ाम चलता आ रहा है, हम इस निज़ाम के मुखालफत कर रहे हैं। इस निज़ाम में अगर इलेक्शन होंगे तो हमने वो बाइकाट किया इस हवाले से कि ये निज़ाम फिर वही लोगों को आगे लेके आएगी। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि कौन इलेक्शन करवाए तो आप इलेक्शन में जाएंगे? नहीं, मैं कहता हूँ कि 2 साल के लिए पहले टेक्नोक्रेट एक नेटवर्क सिस्टम बनाया, गैर जानबदार एक वो बनाया जाए और जो वो सदारती निज़ाम, सलामी सदारती निज़ाम के करीबदार हो, जो सबसे पहले लोग पॉलिसी मेकर हों, मुआशियात के माहर हों, उन्हें पता हो कि मुल्क को किस तरह लेके जाना है, ना कि वही लोग जो 45-45 साल से मुख्तलिफ पार्टी, मुख्तलिफ ग्रोह जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, लूट मार, चोर लुटेरे, सब वही। माजरे के साथ मैं जुमला बोलूंगा क्योंकि ये हुआ है पाकिस्तान का असर। अब पाकिस्तान का रिजल्ट ये है, आज पाकिस्तान 0-0 है, कर्जे पे अब जश्न में हम, ठीक है। IMF के हमने भीख मांग रहे हैं बार बार, उससे हम पैसे लेने के लिए ताकि मुल्क को चला सके। तो इस जो आपके पास बचे हुए हैं पैसे 70-80 अरब चाहिए आपको पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के लिए। अगर सिर्फ पंजाब में कराते हैं 15 से 20 अरब आपको चाहिए, तो पैसे तो हमारे पास है नहीं। तो इलेक्शन कैसे करवाने हैं आपने? तो किन के लिए करवानी है? मेरा सबसे बड़ा सवाल जो बाइकाट को ये है, तो पहले तय हो चुका है कि ये आएगा गवर्नमेंट में। अमेरिका ने और बरतानिया तय कर लिया है, तो उन्होंने पहले फाइनल कर लिया है, तो फिर तमाशा किस चीज का?
غریب عوام کا اربوں روپیہ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ لے آئیں پھر. یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. الیکشن تب ہوں جب ملک مضبوط ہو, پھر آپ آئیں میدان میں, سب دے موقع سب کو. اس طریقے سے الیکشن نہیں, پہلے ملک بچائیں, پالیسی بنائیں, معاشی حالات اپنے ٹھیک کریں, پھر الیکشن کروائیں. ٹیکنوکریٹ سسٹم لے کے آئیں 2 سال کے لیے. 2 سال میں اس میں میں آپ کو ترتیب بتا دوں, اس میں حضور والا جو ہے نا اسمبلی ہیں تمام ختم ہو جائیں گی. اس میں تمام جو ہے سینٹ نہیں کام کرے گا, تمام ان کے پروٹوکول ختم ہو جائیں گے, تمام رات ختم کی جائیں گی, 0 کر دیں ہر چیز کو. ٹھیک ہے جی, نہ اس میں کسی ادارے کی انوالومنٹ ہو, نہ کسی امریکہ کی ہو. یہ بڑا مشکل میں جملے بول رہا ہوں, مگر یہ کوشش تو کریں گے نا. بالکل ٹھیک, کوشش کریں گے نا, کیونکہ ہم اپنے نظام کی بات کر رہے ہیں. نسیم صادق جو بات کر رہا ہے وہ اپنے نظام کی بات کر رہا ہے, میں جمہوری نظام کی بات نہیں کر رہا. جمہوری نظام ہمارا نہیں ہے بھائی, یہ امریکہ کا برطانیہ کا ترتیب دیا ہوا جس کے تحت ڈوری ان کے ہاتھ میں جیسے چاہتا وہ ہلا لیتا ہے. تو میں جمہوری نظام کی بات نہیں کر رہا, میں اسلامی نظام کی بات کر رہا ہوں, صدارتی نظام کی بات کر رہا ہوں جو دنیا میں کامیاب ملکوں میں چل رہا ہے. اس نظام کو لے کے آئیں. اس نظام کے تحت تمام یہ نیچے جتنی بھی نیٹ ورک ہے جو پیسہ ضائع ہو رہا ہے, 1048 کے قریب بنتے ہیں یہ جو بھوت جن جو کھا رہے ہیں پاکستان کا سرمایہ. اس کے بعد نیچے وزیر مشیر سب فارغ کر دیں. جتنے آپ کے ڈویژن ہیں اتنے صوبے بنا دیں, گورنر بنا دیں, وہ گورنر کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر اٹیچ کر دیں, اور 25 لوگوں کی کابینہ اوپر بنا دیں. آپ 2 سال دیکھیں, آپ نے 75 سال سے ملک کو دیکھا ہے. آپ تو ایک نئے سسٹم کی بات کر رہے ہیں, نئے نظام کی. یہ نظام یہ دیکھیں نا, میں ایک آپ نے دے دی 75 سال کے نظام کو, کچھ نہیں ہوا. جب پاکستان بنا 1948 سے غلامی میں چلے گئے. جو ڈکٹیٹر آئے تبھی چیک کر لیں وہ بھی کس کے کیا اشارے پہ چل رہی ہیں. اگر سیاست دان آئے وہ بھی چیک کر لیں کس کے اشارے پہ چلتے رہے. اینڈ اب تک جو سیاست دان ہے کس کے اشارے پہ چل رہے ہیں. ایک رات میں ہی نظام چینج کیا جاتا ہے. جب دل کے 12 بجے آپ طاقتور لوگوں کے لیے آپ عدالتیں لگا دیتے ہیں. تو یہ بائیکاٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے یہاں سے بھوک ختم کی جائے, افلاس ختم کی جائے, جو برا حال ہے مہنگائی کا اسے ختم کیا جائے. نظام کے تحت ہوگا, الیکشن نہیں. بالکل ٹھیک سر, سر صاحب ایک عجیب سی بات کر دی ملک نسیم صادق صاحب نے, مجھے سمجھنے میں تھوڑی دقت آ رہی ہے. ملک صاحب سسٹم کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں, نظام کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں, اور اگر ان کی بات کو میں جو سمجھا ہوں یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نہ تو یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ حکومت نہ رہے, ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے جو معاملات کو سمجھتے ہوں, وہ آئیں ملک کو پہلے سٹینڈ کریں, ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, اور اس کے بعد عوام کو تھوڑا ریلیف ملے, مہنگائی پہ قابو پایا جائے, وہ ٹیکنوکریٹس کریں. اس کے بعد ٹیکنوکریٹس مل کے ایک نیا سسٹم بنائے جس کے تحت جتنے بھی ڈویژنز ہیں وہ صوبے بن جائیں اور وہاں گورنرز ہوں, اور یہ مطلب یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. اس کے لیے تو ریفرنڈم کرنا پڑے گا, بہت لمبی بات ہے. اور ایک بات جو انہوں نے بہت امپورٹنٹ کی ہے, جس پہ جو سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چور لٹیرے ہیں ان کے ہوتے ہوئے, آپ کو کہا ہے انہوں نے آپ پیپلز پارٹی میں ہیں اور پیپلز پارٹی اس وقت وفاق کا حصہ ہے, اور انہوں نے کہا بار بار وہی چور لٹیرے آ جاتے ہیں. یہ آپ کو انہوں نے کہا ہے, مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو, آپ ہی تو بار بار آتے رہے ہیں. تو آپ چور اور لٹیرے کیوں چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو اور پھر ہم لوٹ مار کے لیے آ جائیں؟ ابھی توشہ خانہ میں آپ کے آصف علی زرداری صاحب کے بھی ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, بی بی نے تو پائن ایپل کے ڈبے تک نہیں چھوڑے. تو آپ چور پھر مطلب یہی کھیلنا چاہتے ہیں کہ نہیں تم چور ہو, تم چور ہو, تم چور ہو, اور پھر ایک چور آ جائے گا. آپ بتائیے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل صد احترام جناب ناز صاحب اور ایف ایم ٹیم کی پوری ٹیم کی محبت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ نسیم صادق صاحب نے گفتگو کی ہے, یہ ایک ملک کے درد رکھنے والا انسان ہی ایسی بات کر سکتا ہے جو بے وطن ہو. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہے آئینی طور پہ کیا یہ ممکن ہے. بالکل ٹھیک. جو انہوں نے کہا کہ اگر یہ 0 پہ لے کے آئیں, جیسا کہ ہمارے بیوروکریٹ کو جو مراد دی جا رہی ہیں, اگر یہ دیکھیں ایک جو 1000 روپیہ ڈیلی دہاڑی لے رہا ہے, اجرت اس کی 1000 روپیہ ایک دن کی اجرت ہے, وہ تو گیس بجلی اور پٹرول بھی پلے سے لے رہا ہے. بالکل ٹھیک. جن کی لاکھوں روپے تنخواہ ہے وہ 400 لیٹر بھی, 3000 یونٹ بجلی بھی, پٹرول, بجلی, گیس, تمام کچھ وہ فری لے رہے ہیں. کیوں؟ اور جن ٹیکنوکریٹس کی بات یہ کر رہے ہیں ان کی 60 لاکھ روپے تنخواہ ہے, 60 لاکھ تنخواہ. پھر جب وہ
ریٹائر ہو کے اپنے آبائی وطن چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد 10 لاکھ سے زیادہ ان کو دیا جاتا ہے مہینے کا. اور اگر یہ سب کچھ جیسے یہ کہہ رہے ہیں, اگر یہ سب کچھ وہ کر دیا جائے, ان کا یہ ہونا چاہیے, یہ ہماری پارٹی نے کیا بھی عملی طور پہ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آ کے یہ دیکھیں کہ اگر 6 ماہ میں یہ سب کچھ کیا, اس وقت پہلا بجٹ لاس پہ تھا, اس کے بعد جتنے بھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بجٹ دیے, پرافٹیبل بجٹ دیے, ان چیزوں کو سب کنٹرول کیا نا, انکم بڑھا لی, اخراجات کم کیے, تو ملک کو انہوں نے پاؤں پہ کھڑا کیا. اور جو روٹی کپڑا مکان کے جیسے بات انہوں نے کی, آپ نے بھی کی, روٹی کپڑا مکان یہ نہیں ہوتا کسی کو روٹی پکا کے دینی ہے یا مکان بنا کے دے دینا ہے, وہ ان کے وسائل پیدا کیے. بالکل پہلی بار یہ ایسے ہوا, ممکن ہوا کہ پاکستان کی ہسٹری میں لاکھوں لوگ, اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب گئے ہیں تو انہوں نے کچھ کو لے کے مانگا نہیں کسی سے, یہ کہا کہ افرادی قوت ہمارے ملک سے لیں. بالکل ٹھیک ہے. باہر سے لاکھوں لوگ ادھر سے باہر, لیبیا, سعودیہ, جہاں بھی گئے, انہوں نے کہا افرادی قوت اب ہم سے لیجیے گا. وہ پہلی بار آئی ڈی کارڈ یا پاسورڈ بنا, وہ لوگوں کو بھیجا, کروڑوں خاندان اس بات سے مستفید ہوئے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے. اگر یہ کیا جائے, یہ باتیں تو بہت اچھی ہیں, جیسا یہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو ناممکن قیامت کی دوپہر تک بھی نہیں ہونے والی باتیں جو ان کی خواہشات ہیں, لیکن جو ہو سکتا ہے وہ تو کرنا چاہیے کہ ان کے تمام اخراجات وہ سب بند کیے جائیں. آپ تو بیوروکریٹس کی بات کر رہے ہیں نا, کہ بیوروکریٹس سیاستدانوں کے بھی, جیسے انہوں نے کہا کہ MPMN کیوں دی جائیں گاڑیاں, ان کو بھی اپنی گاڑی پہ اسمبلی میں جائیں. بالکل ٹھیک ہے. جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ کوئی گاڑی نہیں کسی کو بھی دینی چاہیے, نہ بیوروکریٹ کو جائے, نہ وزیروں مشیروں کو دینے چاہیے کوئی اخراج. اپنی پیٹرول استعمال کر کے اپنی گاڑی میں آئے جائیں, تو آپ دیکھیے گا 2 ماہ کے اندر اندر ڈالر ایک ہو جانا ہے, انشاءاللہ $2 کا $1 ہو جانا ہے, مہنگائی ساری ختم ہو جائے گی. جو ادھر ہم لینے جا رہے ہیں, ایک صرف $1 ارب کے لیے کسی کے پاؤں پکڑنے $50 کے لیے ہم, تو اگر یہ کریں تو یہ تو ایک, اگر وہ باہر سے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کی وہ یہ بین کر دیں, پاکستانی آپ چیزوں پہ انحصار کریں, اشیاء خرد و نوش پہ انحصار کریں, 2 ماہ میں وہ آپ دیکھیے گا کتنا فرق پڑتا ہے. ایک محب وطن پاکستانی کی یہ خواہش, اور اس پہ عملی جامہ بھی پہنانا چاہیے حکمرانوں کو اس پہ, تو یہ تو ہونا چاہیے. اب جیسے کہ الیکشن کی بات انہوں نے کہا, نسیم صادق صاحب نے, کہ یہ کیا کھلواڑ ہے کہ کسی کی نجائز خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے جو کہ استعفے دے کے آتے ہیں, استعفے دے کے کہہ رہے ہیں الیکشن لڑنا ہے, وہ بیل کروا کے کہتے ہیں کہ جیل بولتے نہیں چلانی ہے, اور جتنی سیٹیں خالی ہو رہی ہیں سب پہ کھڑے ہو رہنا, پھر آ کے استعفیٰ دے دینا. کیا قومی خزانہ ان کے باپ کی جگیر ہے کہ قومی خزانہ ان پہ نجائز خواہش کی تکمیل کے لیے خرچ کیا جائے؟ اگر یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے. اب اگر الیکشن ہو رہے ہیں, آپ KB کے اور پنجاب کے الیکشن کروا رہے ہیں, اس پہ قریباً 35 ارب سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے دونوں صوبوں میں. 6 ماہ بعد پھر یہ پیسے 80 ارب روپیہ پھر خرچ کریں گے. معاشی طور پہ پہلے بدحال ملک, یہ عالمی سامراج کا ایک ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو معاشی طور پہ بدحال کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنے مورے چھوڑے ہوئے ہیں, جو وہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے, صورتحال تمام آپ کے سامنے ہے. اچھا ملک صاحب, ایک بات جو چور صاحب نے, جو میں سمجھا اس میں سے, انہوں نے کہا ہے, جیسے آپ بھی فرماتے ہیں, عام بندے کی بات کرتے ہیں, عام لوگوں کی بات کرتے ہیں, آپ نے بھی کہا کہ ان کی مراد بند کی جائیں. یعنی کہ میں بھی اراکین اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, جو وزیر بنتے ہیں, جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور آپ نے مشیر بنا دیے, بے پناہ بنا دیتے ہیں. 150 بندہ آپ نے اوبلائز کرنا ہوتا ہے, اور کوئی 80-90 تو آپ کے وزیر بنتے ہیں, وفاقی ڈائریکٹ, پھر مشیر اگر ڈالیں تو 150 بندہ بن جاتا ہے وہ. اچھا سر, میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر ان لوگوں سے آپ مراد لیتے ہیں, وزراء سے گاڑیاں لے لیں, اپنے پیٹرول پہ جانا ہے, اپنے گھر سے ٹفن لے کے جانا ہے, جو اسمبلی میں ان کو 100 روپے میں 7 اسٹار ہوٹل کا کھانا مل جاتا ہے, 100 روپے میں, جو 20,000 روپے کا کھانا بنتا ہے ایک ہوٹل کا, تو انہیں جو 100 روپے میں, 150 روپے میں, 200 روپے میں مل جاتا ہے. اگر یہ ساری مراد ان سے چھین لی جائیں, کون بندہ اسمبلی میں جائے گا؟ پھر تو جمہوریت کے آپ بالکل مخالف ہیں. آپ دیکھیے کہ یونین کونسل کا الیکشن 1 کروڑ روپے کا ہو گیا, اور جو لوگ 50 کروڑ روپیہ لگا کے رکن اسمبلی بنتے ہیں, یا 3 ارب روپیہ لگا ہے پچھلے الیکشن میں, 50-60 کروڑ تو معمولی سی بات ہے کہ MNA MPA کے لیے.
ملک صاحب وہ کون پاگل کا پتر ہے جو پھر 50 کروڑ روپیہ لگا کے صرف اس لیے اسمبلی میں جائے گا کہ میں نے قوم کی خدمت کرنی ہے, گھر سے ٹفن لے کے جانا ہے, پیٹرول اپنے پلے سے ڈلوانا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر تو یہ سارا سسٹم تلفٹ ہو جائے گا؟ ادریس بھائی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا اس کو جواب بھی آپ نے دے دیا کہ ایک تو عام لوگوں سے, عام پاکستانی سے انہوں نے الیکشن پلاننگ کے تحت دور کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ جو پچھلا الیکشن گزرا ہے 18 کا, علیم ہاں اور اس میں ایاز صاحب نے 1.5 ارب روپیہ خرچہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک یو سی کے الیکشن میں 3 روپے, ایک یو سی کے الیکشن میں 1 کروڑ روپیہ شروع پیکج بن گیا. بالکل. تو ایک جملہ بڑا بولتے ہیں, بڑا اہم قیمتی, وہ بولتے ہیں آپ پاکستان کے عوام کو کوگو کوڑا. میں بھی یہ جملہ بول رہا ہوں, یہ سارا قصور بیسک پاکستان کے جو کوگو کوڑے ہیں نا 22 کروڑ, یہ ان کا قصور ہے. بکتے ہیں, سٹارٹ پبلک سے شروع ہوتا ہے. بالکل میرے جیسے عام بندے سے شروع ہوتا ہے. بائکس لی انہوں نے, کیا آپ 3 ووٹ دیں, جس گھر میں 3 ووٹ ہے بائک لے. سر بائک تو بہت بڑی چیز ہے نا سر. برگر پہ بریانی پہ بیچنے والے ہم لوگ معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے سر. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا سر, یہ آپ کے میرے عام بندے کے رائٹ کے لیے نہیں بیٹھے. بالکل ٹھیک. یہ جاگیردار ہیں, یہ ڈیرے دار ہیں, وڈیرے ہیں, اپنے مفادات, یہ اپنے مفاد کے لیے بیٹھے. ان کی کسی 80,000 ایکڑ ہے, کسی 30,000 ایکڑ ہے, کسی کی 22,000 ایکڑ ہے. اتنی زراعت بھی اس لیے برباد ہے پاکستان کی. اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو 3 کروڑ کی پراڑوں میں بیٹھا ہے, اس سے کوئی تکلیف نہیں آپ کے میری. اور یہ جو لوگ جو آپ نے بولا کہ یہ کیسے, بھائی ان کا ہمیں یہ لوگ چاہیے نہیں اسمبلی میں نا. بالکل ادریس بھائی, اسمبلی میں چوئی صاحب چاہیے, آپ چاہیے, جو درد رکھتی ہیں, جو تکلیف کو سمجھتی ہیں. غریب کا چولہا کیسے چل رہا ہے, بچے کی فیس دی ہے اسکول کے نہیں دی. جب تک یہ لوگ, ان لوگوں کے خلاف تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جمہوریت نہیں ہے, ساری جو ہے ان لوگوں کے خلاف ہے کہ پاکستان میں 1948 میں ہی ایک ایسا نظام قابض ہو گیا کہ ہمیں غلامی کی طرف لے کے چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے. گوروں کی غلامی سے ہم نکلے جی, اور گوروں کے جو ٹوٹی بچے تھے ان کی غلامی میں ہم چلے جی. دونوں ہیں, گورے وہ اور کالے گورے, یہ دونوں بیوروکریٹس اور جرنیل, ان دونوں کے جو نظام ابھی تک چلتا آ رہا ہے, ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں ایک نہ ایک دن کسی کو قربانی دینی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نسیم صادق نے آغاز کر دیا ہے, اس سے پہلے پولیٹیکل لیڈر قربان ہوئے ہیں ملک پہ. ہم نے آغاز کر دیا ہے, ہم نے سسٹم کو چینج کرنا ہے, نظام کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں, تب عام بندہ جا سکے گا اسمبلی میں. دوسرا یہ ہے کہ میں ٹیکنوکریٹس کی وہ بات نہیں کر رہا. ٹیکنوکریٹس میں دیکھیں گے, اگر ادریس صاحب کے پاس ایک اسکل ہے, ملک چلا سکتے ہیں, ان کو موقع دے دیں بغیر پیسوں کے. جب بغیر پیسوں کے آپ جائیں گے, یقینی بات ہے آپ سوچیں گے کہ میں کچھ کروں ملک کے لیے. 22 کروڑ لوگوں میں سے 22 لوگ نکالنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جی. پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں کوئی مائی کا لال مان ایسا جنا کہ ملک کو چلائیں. اگر 22 لوگ بھی نہیں ہیں تو پھر تباہ ہو جانا چاہیے. بالکل باقی سے برباد ہونا چاہیے. پتہ کیوں بچتے آ رہے ہیں, اللہ جانتا ہے کہ کس طرح بچتے آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں, جو میں اپنے نظام کی بات کر رہا ہوں, اس میں کہتے ہیں لوگ کہاں سے آئیں گے. دیکھیں جی, پاکستانی جا کے مشیر بنے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں, ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں, برطانیہ میں بنے ہوئے. بھائی ان کو وہ 20 لاکھ لے رہا ہے, 30 لاکھ ہم دیں گے, 30 لاکھ روپیہ یہ ریاست دے گی. واپس آئیں, اپنے ملک کے لیے کام کریں, اپنے ملک کو چلائیں. ہمیں اپنا ملک چلانا ہے, ہمیں یہ ٹیلنٹ چاہیے, پاکستان میں ٹیلنٹ چاہیے. یہ کبھی بھی ابھی آپ, میں آن ریکارڈ آپ کو بات کر رہا ہوں, الیکشن کروا لیں, پھر وہی لوگ جو پلان ہے حصہ ہے وہی لوگ آگے آئیں گے, پھر وہی نظام 22 لوگ وہی وزیر بنیں گے, پھر ایک 1 پوائنٹ کچھ شاریہ ہمیں وہ چاہیے. جیسے اب دیکھیے نا, اب ہوا کو دیکھتے ہوئے, جیسے ایک ہی مثال لے لیں فردوس عاشق صاحبہ کی جی, انہیں پتہ ہے کہ اگلی گورنمنٹ کس کی بننے والی, یہی 22 لوگ پھر ہمیں وزیر نظر آئیں گے. میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, چوئی صاحب میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, آصف زرداری صاحب, میں پہ انویسٹ کر کے آئے ہیں, سر اچھی خاصی انویسٹ کر کے آئے ہیں. میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اچھا میاں نواز شریف الزام لگا رہے ہیں, میں الزام لگا رہا سر. میڈیا دیکھیں, آپ جیسے سینئر جو تجزیہ نگار بیٹھے ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں. نہیں میں تو نہیں کر رہا, میرا نام تو نہیں کہا کہ میں چینل پہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں وہ آن ریکارڈ اس ثبوت پہ بات کر رہی ہیں. اچھا ہر چینل پہ بیٹھے ہیں. نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں باہر بیٹھ کے, شہباز شریف صاحب کس کے کہنے پہ چل رہے ہیں, عدالتیں رات کو 12 بجے کس کے کہنے پہ لگتی ہیں, جسے چاہے اٹھا لی, جس چاہے پھینک دیا, یہ کس کے اشارے پہ. اور اب تو واضح ہو چکا ہے. ہمارے, میں نے پہلے بتایا, پاکستان کا چیف جسٹس امریکہ کے بغیر نہیں آ سکتا, پاکستان کا جناب علی چیف آرمی امریکہ کے بغیر نہیں آ سکتا, پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے بغیر نہیں آ سکتا. تو پھر ہم ہیں کیا؟ ہمارے نظام نہیں چاہیے, ہمیں تو اپنا نظام چاہیے. اپنے یہاں تو ایک ڈی ایس پی یا ڈی اے جی آ جائے کسی علاقے میں, اس کی پالیسی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے پچھلا ڈی اے چلا جائے, اس کی پالیسی تھی. پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. تو ہماری پالیسی, ہمارے نظام ہمارے قرآن میں موجود ہے, ہمارا سسٹم موجود ہے. اچھا چلیں, میں کہتا ہوں نہ کوئی کچھ کرے. اچھا یہ پاکستان میں آئین موجود ہے نا, جو 73 کا آئین جو بٹو صاحب دے گئے, چلے اس پہ ہی عمل درآمد کرا دیں. یہ نہیں کروا سکتے. پہلے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہی پبلک کو دے دیں, یہ وہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے.
بنیادی حقوق معطل یہ سر دینا ہی نہیں چاہتے نا. پتا کیوں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, وہ چاہتی نہیں کہ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. میں پاؤں پہ کھڑے کرنے کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی. پاکستان پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو ہمارا معاشی نظام ٹھیک ہوگا. دیکھیں آمدن ہماری ہے ہی نہیں, اخراجات ہمارے سارے ہیں. تو کیا کوئی گھر, کوئی ادارہ, کوئی ٹی وی اسٹیشن, کوئی اخبار, کوئی چیز چل سکتی ہے؟ کبھی آمدن ہمیں بڑھانی ہے تو آمدن بڑھانے کے لیے مشکل نہیں ہے. بھائی میں نے کہا بنی گالا بیچ دیں, میں نے کہا زرداری ہاؤس, بلاول ہاؤس بیچ دیں, میں نے کہا جاتی عمرہ بیچ دیں, نابتا ہاؤس بیچ دیں. بیچے نا, کیوں نہیں بیچتے؟ یہ ہمارے پیسوں سے بنے ہوئے ہیں, اسے بیچیں. جو باہر کے ملکوں میں پراپرٹی ان کی بیچے, میں خود دیکھ کے آؤں, میں دبئی میں, دوشہر میں دیکھ کے آؤں ان کی ملک میں کہ ان کی پراپرٹیز ہے. پوری دنیا میں پراپرٹی سب کو پتا ہے, آن ریکارڈ موجود ہے. کیوں نہیں پاکستان میں وہ آئی واپس آ جاتی؟ کیوں پاکستان پیٹرول نکالا جاتا؟ مدنیات اتنے ذخائر موجود ہے, کیوں نہیں نکالے جاتے؟ یہ سوال ہے میرا. اس کا مطلب کہ میں عام پاکستانی ہو کے میں سمجھ رہا ہوں یہ چیزیں, تو یہاں تو بڑے بڑے قابل دوست بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں بولتے, کیوں نہیں شور ڈالتے؟ عمران خان کے پیچھے سب نکلیں گے, نواز شریف کے پیچھے سب نکلیں گے, زرداری صاحب کے پیچھے سارے اپنے لیڈر کے لیے نکلیں گے, اپنے لیے اور ملک آٹے گھی کے لیے نہیں نکلیں گے, جس کی ایسی ضرورت ہے ان کو. جو مہنگائی ایشو ہے ان کا, پیٹرول ایشو ہے ان کا, یہ نہیں نکلیں گے. تو میں 22 کروڑ عوام جو آپ بھی بولتے ہیں, میں بھی کبو برے بولتا ہوں, ان کو جگانے کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے جاگ جاؤ. چور صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے لیڈر کے لیے نکل آتے ہیں, مطلب بھٹو کو زندہ کرنے کے لیے نکل آتے ہیں, عمران خان کے لیے. تو اب دیکھیے نا آج جو صورتحال بنی اور پچھلے ایک ہفتے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو بچانے کے لیے, گرفتاری سے بچانے کے لیے لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب نے لاہور ہی میں, جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, 60% لوگ وہاں آباد ہیں اور اس کا دل ہے لاہور, وہاں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے ایک نئی ریاست بنا لی 90 کہ بالکل اسی اسٹینڈرڈ پہ بنا لی. انہوں نے کہا کہ مجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. انسانی شیلڈ انہوں نے بنا لی, سامنے لوگ کھڑے ہو گئے, ان کے کارکن کھڑے ہو گئے, نوجوان لڑکیاں کھڑی ہو گئیں کہ ہم نے عمران خان تک نہیں. آج جو صورتحال ہے, ابھی تو عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے تھوڑی دیر بعد, لیکن اس سے پہلے ایک گرینڈ آپریشن ہوا ہے بنی گالا زمان پارک میں. عمران خان صاحب کے گھر گئے ہیں پولیس, وہاں سے بہت ساری چیزیں, حیران کن بات ہے. اگر آئی جی پنجاب اتنا بڑا عہدیدار جھوٹ تو نہیں بول سکتا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے یوں سمجھ لیں توپ کے علاوہ ساری چیزیں انہوں نے نکال دی. انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے پیٹرول بم نکلے ہیں, بم وہاں سے نکل آئے, گولیاں وہاں سے نکلیں, گنز وہاں سے نکل آئیں, اور دہشت گرد وہاں سے نکل آئے. کلعدم تنظیموں کے کارکن جو انہوں نے پکڑ لیے, ابھی تھوڑی دیر بعد وہ پیش کر دیں گے انہیں. چور صاحب ریاست کے اندر ایک ریاست بنا دی عمران خان صاحب نے صرف گرفتاری سے بچنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ذرا اس پہ رائٹ دیجیے گا. یہ دیکھیے کہ جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے, جو اس وقت انہوں نے صورتحال پیدا کی ہے, یہ تو سیاستدانوں کے شان کے خلاف ہے, شان کے خلاف ہے. بدنما دبا ہے ان کے منہ کے اوپر ہی تمام سیاستدانوں کے. اگر وہ یہ کرتے ہیں, سیاستدان کی تو شان یہ ہوتی ہے جیسے کہ وہ عدلیہ کی بالادستی کے لیے بات بلند کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب. جب وہی عدلیہ ان کے پاس تعمیل کے لیے بندے بھیجتی ہے, پلے کارڈ اٹھائے ہوئے, پہلی بار ہوا کسی سیاستدان کے لیے پلے کارڈ لے کے ڈی آئی جی خود آ رہا ہے کہ ہم تعمیل کروانے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ اتنا یہ پیٹرول بم, یہ تو اب وہ آپ نے کال جو صدر کے ساتھ وہ کہ صدر صاحب یہ کدھر ماحول کدھر جا رہا ہے کہ پیٹرول بم مارے جا رہے ہیں, واٹر کین کو آگ لگائی جا رہی ہے, زخمی کیا جا رہا ہے, یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں عمران خان صاحب. اللہ کا واسطہ کسی بندے کو درمیان میں ڈالیے گا کہ ان کو منع کیا جائے. یہ جو حرکت کی جا رہی ہے ریاست کے اندر, ریاست ایک قائم کی جا رہی ہے, یہ تو بہت خطرناک ترین صورتحال ہے. یہ ریاست کے ساتھ ٹکرایا نہیں جا سکتا. وہ تو اس کے سہولت کار یا کسی وجہ سے یہ محبت ہے ان کی. اگر چاہے وہ اسٹیٹ چاہے تو وہ 5 منٹ کے ریسٹ کر سکتی ہے, 5 منٹ میں بھی. اب عمران خان صاحب کا بیان میں سن رہا تھا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے, انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں انہوں نے پولیس گردی کی ہے, صرف اس پورے گھر میں ایک عورت کے علاوہ کوئی بھی اندر نہیں ہے, اور تمام میڈیا کے سامنے انہوں نے 1.5 درجن سے زیادہ بندے اندر سے پکڑے ہیں. بھائی ایک عورت, وہ کہہ رہے ہیں صرف ایک عورت ہے, اندر گھر سے 1.5 درجن سے زیادہ بندے انہوں نے 70 کے قریب بتا رہے ہیں, وہ 70 کے قریب بتا رہے ہیں اندر سے جو پکڑے ہیں. جو ARY بھی دکھا رہا تھا کہ جنہوں نے باہر بم پھینکے,
وہ اندر سے پیٹرول پمپ وہ تصدیق ہوئی. ایک عورت اگر ہے تو اتنے پیٹرول پمپ ایک عورت نے کیا کرنے تھے؟ ایک عورت تو نہیں پھینک سکتی اتنے پیٹرول پمپ. یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں ہمارے ملک کو؟ یہ ایک جیسے پہلے میں نے کہا کہ گہری گنونی سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ہماری پارٹی تو جیسے نسیم صادق صاحب نے کہا کہ آئین کی خالق جماعت ہے, ہم تو آئین کے دائرے میں رہ کے سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری تو قیادت ہی چھاتوں کی داستان ہے. اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ادھر دیکھے جیسے انہوں نے صاحب باتیں کی, ان سے بھی 100 قدم آگے لے کے چلے, اور یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے پیروی کی تو ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. اس کے باوجود ہماری قیادت جو ہے پتہ ہے کہ یہ صرف اور صرف شہادت ہی نصیب ہونی ہے یہ راستے میں. اس کے باوجود کچلے ہوئے مظلوم طبقوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہم عین میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں, بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. اچھا نسیم صادق صاحب, آپ سے یہ سوال ہے, آپ دیکھیے عمران خان جیسے وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, آپ بھی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. اب یہاں میں آپ سے غیر جانبدار تجزیہ چاہوں گا, آپ ایک پارٹی کے سربراہ بن کے بات نہ کیجیے گا. عمران خان صاحب کا یہ جو عمل ہے, مطلب کورٹ انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ آگے حساب دیں کہ آپ نے چوری کیا کہ نہیں. کسی نے ان پہ فرد جرم ابھی عائد کرنی ہے نا, جرم تو ثابت نہیں ہو گیا. عمران خان صاحب کے پاس دنیا کے سب سے قابل ترین وکیل موجود ہیں, بڑے بڑے نامور وکلاء موجود ہیں, اور مریم بی بی کہہ رہی ہیں اور انس ناولہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ اپنے لاڈلے کو ریلیف دیتی ہے. یہ بھی ایک تعصب موجود ہے کہ مطلب وہ باعزت بری بھی ہو سکتے ہیں, ان پہ یہ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کو کیا خطرہ ہے, وہ کیوں قانون کے آگے سرنڈر نہیں کرتے؟ عدلیہ انہیں ریلیف بھی دے رہی ہے, ان کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن عمران خان صاحب اس بات پہ بزید ہیں چونکہ میں ایک مقبول ترین پارٹی کا سربراہ ہوں. آپ نے ایک پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے, ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے, کیونکہ عمران خان تو آپ سمجھیں گے کہ میں ان کے لیول پہ ایک پارٹی چلا رہا ہوں, بے شک اس میں ان کے پیروکار جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب جو دعویٰ کرتے تھے نا کہ میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں, میں ان سے ہٹ کے ہوں, ان کے کولوفیر جو وہ کہا کرتے تھے کہ دو پاکستانی ایک پاکستان سب کے لیے قانون ایک, وہ ثابت ہو گیا, وہ تضاد ان کی بات میں سب سے پہلے. دوسرے یہ دیکھیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے اگر میں عام پاکستانی بات کروں, وہ ڈیلیور نہیں کر سکے ملک کے لیے. ان کے پاس وہ ٹیم بھی نہیں تھی جو دعوے کرتے تھے, انہوں نے مانگے تانگے کی سواریاں نہیں, وہی کر رہا ہوں, وہ یعنی کہ وہ نہیں کر سکے جو وہ دعوے کیے انہوں نے. اس کا سمپل سا سولوشن یہ تھا کہ وہ بیک اپ ہوتے اور جس عدالت کے لیے جیسا جو سب نے فرمایا وہ جدوجہد کرتے رہے, اس عدالت میں آ کے پیش ہوں. اچھا ڈرتے پتا وہ کیوں ہیں؟ ڈرتے یہ انہیں پتا ہے کہ یہ ڈوریے کی جو سے ہو رہی ہیں اور مجھے انہوں نے مارنا ہے. نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا, اتنے بڑے لیڈر کو قتل کر دیں. پاکستان میں ہوا ہے, میٹھا انجیکشن لگا جاتا زہر کا, پھر چند دن بعد بچا ہوتا ہے, اس کو بحال ہوا ہے. دیکھیے اپنے سورس کے تحت انہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے, میرا ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میرے ساتھ یہ ہونا ہے, تو یہ مجھے جب گرفتار کریں گے تو یہ پروسیس شاید آگے چلے. میں عام ٹھیک ہو گیا. دوسری بات کریں تو ان کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے, جس سے وہ باتیں کرتے تھے عدالت میں جائیں, پیش ہوں اور اپنے کیس کو فیس کریں. سب ایسا تو ممکن ہی ہے نا کہ انہیں کوئی میٹھا زہر کا انجیکشن لگا دیا جائے. یہ تو آگے کوئی پورے 75 سال میں ایسی کوئی مثال بھی نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ ایسے کیا گیا. یہ صرف اور صرف ان کے اندر جو خوف ہے نا, یہ تو ساری تمام کوئی پتا ہے کہ وہ ایک, آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ ادھر پل کے نیچے چلے جائیں یا گندے نالوں پہ دیکھیں, ادھر نشئی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل پولیس والوں کو پتا کہ یہ نشہ کر رہے ہیں, یہ ہیروئن پی رہے ہیں. پولیس والوں کو کہو کہ ان کو پکڑیں, وہ پکڑیں گے نہیں, کیونکہ ان کے لیے وہ عذاب بن جائیں گے. 6 گھنٹے کے بعد الٹیاں کرنی شروع کر دینی ہیں ان کو. اگر 18 گھنٹے بعد یا 24 گھنٹے بعد وہ ان کو وہ سپلائی نہ دی گئی جو بھی, وہ اپنا ہی چہرہ نوچنا شروع کر دیں گے. تو یہ اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ یہ سب کچھ آپ کو مہیا کیا جائے گا, تو عمران خان صاحب ایک لمحے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں, ایک لمحے میں چلے آپ کو شہید ٹوٹے اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ یہ تو ایک تصدیق, صرف یہ ایک بات ہے, اگر یہ کہہ لیں, ان کو کہہ دیں کہ یہ آپ کو سپلائی دی جائے گی, تو وہ ایک لمحے میں چلے جائیں گے. آپ کو خوراک کے ساتھ آپ کی پوری غذا ملے گی, غذا کا ان کے ساتھ کہہ لیں. ویسے میرے خیال میں تو یہ ہے کہ میرے جو ذرائع نے پہلے بتایا کہ جو دیکھا ہے کہ پہلے میٹھے زہر دیے گئے ہیں. کس کو دیا گیا؟ میں ایگزامپل دیتا ہوں. میٹھا زہر رضوی صاحب کو کیا ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہوا تھا خادم حسین رضوی صاحب کو. کیا ایک دن بھی جیل میں رکھا انہوں نے؟ نہیں کبھی نہیں رکھا, کبھی میری جیل میں نہیں رکھا. دیکھیں بات جیل کی نہیں ہو رہی,
جہاں بھی رکھیں میٹھا زہر تو کہیں ہاسپٹل کے ان کے پاس ملک صاحب یہ بات کروں اگر میٹھا زہر کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خادم صاحب رضوی صاحب کی مثال دوسرے بھائی ان کے پاس دائیں بائیں جیسے ہم کہتے تھے کہ دائیں دیکھیں یہ کہہ رہے تھے کہ میں چینی چور آٹا چور کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے دائیں دیکھ لیں آٹا چور ملے گا بائیں دیکھ لیں آپ کو چینی چور ملے گا. یہ اگر یہ کام قرآنے ہیں جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ مانگے تانگے کے لوگ لیے وہ تو اپنے بندے ان کے پاس چھوڑتے ہیں وہ تو جو ان کے پاس جو انہوں نے پارٹی کا سربراہی بنا دیا جس کو پنجاب کا سب سے بڑا یہ ڈاکو کہتے تھے اسے ڈاکو اور چور کی یہ اس وقت ڈاکو اور چور کٹھے ہو گئے ہیں اگر ڈاکو اور چوراں کا اتحاد ہو گیا اگر وہ یہ جو کہہ رہے ہیں جو ان کے ذہن میں ہے کہ میٹھا زہر اگر یہ کرنا چاہے تو وہ تو ان کے گھروں میں بھی موجود ہے وہ لوگ ان سے کروایا جا سکتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ جیل میں کسی کو آج تک سر جن کی انہوں نے مثال دیا خادم حسین رضوی صاحب علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہمارے ملک کا بہت بڑا نام اور بہت بڑا سرمایہ تھے ان کے جانشین موجود ہیں جناب سعد رضوی صاحب انہوں نے آج تک یہ بات نہیں کی ہارٹ اٹیک انہیں ہوتا ہے اپنے گھر میں انہیں ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں اور وہاں وہ جانور نہیں ہو پاتے. تو آج تک میں نے خادم حسین رضوی صاحب کے جانشینوں سے بھی یہ بات جذبات میں جو ہے نا آ کے یہ باتیں کہ ایسا تو کوئی پاکستان کی میں کوئی مثال نہیں ملتی بالکل کوئی بھی ایک دوسرے کو بہترین مخالف بھی ایک دوسرے پہ یہ الزام نہ لگا سکا جیسے آپ نے کہا خادم صاحب رضوی صاحب میں تو الزام نہیں لگا رہا میں نے کہا شاید خوف ہو جو آپ نے خدشہ اظہار ڈر ہو شاید میرے ساتھ یہ ہو نا نہیں وہ اصل بات یہ ہے یہ خوف ہے. اچھا سر میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ہم مثالیں دیتے ہیں سقراط کی عمران خان صاحب زیادہ مثالیں دیتے ہیں مطلب جتنے بھی لوگ ہیں پالیٹیشین معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بات ہے میرے نزدیک کیونکہ آپ خود ایک پارٹی کے سربراہ اچھا میرے نزدیک جتنی بھی پارٹی کے سربراہان ہیں عمران خان صاحب سے زیادہ ہسٹری پڑے ہوئے ہیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مثالیں دیتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر محترمہ اس وقت زندہ ہوتی تو شاید ان سے ان کا تقابل کیا جا سکتا محترمہ سے انٹرنیشنل سطح کی مقرر تھیں اور لوگ ان کو لیکچر دینے کے لیے یونیورسٹیز بڑے بھاری پیسے تھے. دوسرا بندہ عمران خان ہے ایک پرویز مشرف بھی تھے. اچھا اب ان کا تقابل جو ہے میں تو ان سے نہیں کر سکتا نہ آصف علی زرداری صاحب سے نہ شہباز شریف صاحب سے نہ مریم بی بی سے کسی سے ان کا تقابل نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب جن کی مثالیں دیا کرتے تھے ان میں ایک سقراط ہے. سقراط سے کہا گیا کہ آپ جیل توڑ کے اگر جانا چاہیں تو جیلر ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے جیلر سے بات ہوگی آپ جیل توڑ کے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ آئین کو توڑ سکتے ہیں. عمران خان صاحب ان کی مثالیں تھے. جب ان کی باری آئی ہے تو ان کے سامنے نہ کوئی آئین ہے یہ کہتے ہیں کہ مجھے بس چھوڑ دیں عدالتیں جو ہے نا یہ ہوں میرے مخالفین کے لیے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ زہر دیا گیا تھا علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو تو اس وقت پنجاب میں کس کی حکومت عمران خان صاحب کی تو پھر عمران خان صاحب نے تو ظاہر ہے ان کے حکم پہ دیا گیا تھا نا تو اس لیے بھی ڈرے ہوں گے کہ ہم نے یہ کیا تھا میرے ساتھ بھی یہ نہ ہو. اچھا سر جن کی وہ مثالیں دیتے تھے خود ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے عمران خان صاحب خود ان کا تتبع کیوں نہیں کرتے خود ان کو فالو کیوں نہیں کرتے عمران خان صاحب. میں نے پہلے ایک جملہ کہا کہ ان کی باتیں جو تھی نا وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں جو کولوفیل پہ تضاد پایا جا رہا ہے. یہ تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا کہ 6 ہلکوں سے الیکشن لڑتے ہیں ٹھیک ہے 1 ہلکا پاس رکھتے ہیں بقایا وہ اربوں روپیہ ضائع مگر دیکھیں نا اپنے وہ سمجھتے ہیں میں بہتر ہوں سب سے بالکل وہ ان کی مثالیں اب نہیں ان کی کرکٹ کے میدان میں بھی یہی مثالیں ملتی ہیں ان کی انا ان کی میں ان کی چیزیں ختم نہیں ہوتی تھی تو وہ وہی فارمولے یہاں بھی زما رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ مجھے سبق میں آپ کا سبق سنا رہا ہوں دیا ہوا عمران خان صاحب انہوں نے کہا تھا جی اچھے کرکٹر نہیں ہیں جناب 2 بہت اچھے بالر تھے ان کو انہوں نے صرف اس لیے ٹیم سے نکال دیا وہ ان سے بہتر بالنگ کرتے تھے فاسٹ بالر تھے. ایک کا نام غالباً قاسم بھی تھا مجھے اب ان کے نام یاد نہیں. پھر ملک صاحب نے فرمایا کہ عمران خان صاحب کو جب کیپٹنسی سے ہٹایا گیا جوید میاں داس صاحب کو کیپٹن بنایا گیا تو عمران خان صاحب نے کرکٹ کھیلنے سے انکار کر دیا 1.5 سال ٹیم سے باہر رہے. پھر جوید میاں داد نے قربانی دی انہوں نے کہا جی آپ عمران خان صاحب کو کیپٹن بنا دیں میں وائس کیپٹن بن جاتا ہوں. پھر عمران خان صاحب آئے یہ ملک کے لیے نہیں کھیلتے تھے. پھر کرکٹ کے درمیان مطلب انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کریکٹر لیس انسان ہے انتہا پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے جتنے اسکینڈل آج بھی جو ٹیرین کا اسکینڈل ہے کہ یہ ان کی بیٹی ہے کہ نہیں سیتا وائٹ کے ساتھ ریکھا کے ساتھ پوری دنیا کی اور پھر جمائمہ میں سے شادی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے اسکینڈلز ان کی بیوی جب آتی ہیں ریحام خان تو انہوں نے تو کتاب لکھ دی کہ عمران خان صاحب کے ہم جنس پرستی کے لکھی انہوں نے کہ ان کے فلاں کے ساتھ بھی اسکینڈلز ہیں فلاں کے ساتھ انہوں نے 2 لوگوں کے نام بھی لیے. ایک انہوں نے مراد سعید صاحب کا نام لیا حمزہ عباسی کا نام لیا. پھر اگر ان کے بیٹوں کا دیکھا جائے اسلام کہاں ہے تو عمران خان صاحب اور بطور پالیٹیشین بھی عمران خان صاحب ثابت کرنے میں ناکام ہو گیا کہ یہ بہت اچھے پالیٹیشین ہیں. چور صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ عمران خان صاحب کی 30 سال کی جدوجہد یہ ہے ایز اے پالیٹیشین
تقریباً 30 سال کی. عمران خان صاحب نے 22 سال مسلسل جدوجہد کیا اور اس قابل ہوئے کہ اپنی پارٹی کی حکومت بنا لی. پھر جب حکومت بنا لی تو عمران خان صاحب خود ریزائن کر کے چلے جاتے. 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی, وہاں کی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب مینٹلی تھوڑے سے ہلے ہوئے کہ پہلے پوری زندگی کی جدوجہد کر کے حکومتیں بناتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی حکومتوں سے الگ ہو جاتے ہیں, حکومتیں گرا دیتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ یہ ایک عالمی سامراج کے جھنڈے پہ کام ہو رہا ہے. یہ آج سے 22 سال پہلے آپ ابھی یہ دیکھ لیں, ان کی تقریریں ڈاکٹر سراج صاحب کو سن لیں یا حکیم سعید صاحب کو وہ سن لیں. آج کے پورے سینیریو کی عکاس ہیں وہ. انہوں نے آج سے 20 25 30 سال پہلے یہ مسلم کشی کی بات کریں تو یہ دیکھیں اس کی انگلی پکڑ کے کرکٹ میں لے گیا ماجد خان. سب سے پہلے بیریئر اس کے خلاف انہوں نے لگائے کہ ماجد خان کو نکالا. وہ نکالا ہی نہیں. پھر اگر اس وقت کی حکومت ان کی جو خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو کرکٹ بورڈ کا سربراہ بنانے لگے تو انہوں نے مخالفت کر دی. جوید میاں صاحب نے تو اس لیے وہ چاہتے تھے چھوڑ دی کہ چلو یہ اگر اس کی یہ خواہش ہے تو اس کی یہ خواہش پوری کرے. میں جو ملک کا وفادار ہوگا وہ تو ملک کے لیے کھیلے گا. یہ اپنی حناق کہ وہ چادر سے باہر نہیں کبھی بھی نکلے. اگر ادھر دیکھیں جو بھی ان کے مسلم تھے, مسلم کشی ان میں شامل ہے. ان کا دوست سب سے اچھا جو دوست اگر سیاست میں نعیم الحق جو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو کبھی اس کا جنازہ تک نہیں پڑھا, انہوں نے کبھی نام نہیں لیا. محسن کشی تو ان میں ضرور باجوہ صاحب کی مثال ہے. آخری مثال یہ آخری مثال باجوہ صاحب کی یہ باتیں کرتے تھے کہ باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ باجوہ میں اتنا صبر برداشت کیوں ہے کہ ان کی باتیں سنا ہے. اتنا اعلیٰ ترین تو دنیا کی ہسٹری میں کوئی جرنیل ایسا نہیں ہے. انہوں نے خود کہا تھا. یہ عمران خان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو یہ قول و فعل میں تو تضاد ان کے ہے ہی ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. جیسے آپ نے کہا وہ کیا کدھر گئے وہ 365 ڈیم جو تھے, 300 ڈیم بنانے تھے, کدھر گئے 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکری کدھر گئی, 50 لاکھ گھر. کوئی ایک بھی بات انہوں نے نہیں کر سکے. یہ ایک بھی بات پوری کی ہو, ایک واحد بریگیڈ تیار کر کے. تو یہ ایک گنڈا لکش بدتمیز ایک بریگیڈ تیار کی ہے. یہ دیکھیں ویڈیو آ گئی ہیں اب تو. وہ ویڈیو اس کی جو ضلع شاہ جو فوت ہوتا ہے, میں تو ایک سیاسی کارکن ہے بیگنا ادھر, وہ بیچارہ اس کو محبت میں گیا, اس کی محبت میں اس کو شہید کہوں گا. وہ سیاسی کارکن کسی بھی پارٹی کا, وہ پوری طرح سے نارمل نہیں تھے, اس کے باوجود محبت دیکھی وہ اس کی بے پناہ محبت تھی. وہ ویڈیو ہے کہ ادھر جھگڑا آپس میں ہوتا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا, کیا کہ اس کو ادھر مروایا گیا. ادھر وہ جو کرسیاں چلی ہیں اس کے سر میں لگی ہے, گرا ہے, اس کو گاڑی میں اٹھا رہے ہیں, ڈال رہے ہیں. کیسی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے وہ کیا. پھر وہ اس کو کیش کروا رہے ہیں نا یہ. اور اگر کوئی کارکن فوت بھی ہو جائے, تمام پارٹیوں کو دیکھیں, اگر آپ نے وہ سعد رضوی کی مثال دی ہے تو وہ گھروں میں جا کے تعزیت کر رہے ہیں, کندھا دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جنازے خود پڑھائے ہیں, وہ جنازے خود پڑھائے. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مر گیا اس کے خاندان والوں کو میرا خیال ہے 1 کروڑ بار ان کی موت ہو جانی چاہیے کہ تعزیت کرنے اس کے گھر پہ جائیں. نہیں وہ پیسے دیتے ہیں نا, پھر کروڑ روپیہ دیتے ہیں. وہ صرف کیش کروانے کے لیے وہ عالمی سامراج کے جھنڈے پہ چلتے ہوئے ملک کو انہوں نے معاشی طور پہ مزید بدحال کرنے کے لیے یہ تمام افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. اور گنڈا لشکر لے کے یہ عدالتوں پہ حملہ کر رہے ہیں. تو وہ اپنی لگ سے ریاست کے اندر انہوں نے اپنی ریاست قائم کی ہوئی ہے. جیسے صوفی محمد اسٹائل کو لے کے واپس آنا چاہ رہے ہیں. ان کی جانشین ابھی ان کے وہ زمان پارک میں وہی 1 درجن سے زیادہ وہ لوگ پکڑے گئے ہیں جو صوفی محمد کے ساتھ تھے. وہ ان کے ساتھ ہے. ایک گہری گنونی سازش ہے جس میں وہ ہمارے ہمسایہ جو ممالک ہیں, جو ہمارے دشمن ملک ہیں, وہ اگر یہ الیکشن کمیشن کے پاس فارم فنڈنگ کیس ہے, وہ یہی تو سب کچھ ہے. بالکل یہی تو سب کچھ ہے. ملک صاحب لاسٹ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, پروگرام کا وقت ختم کرتے. ملک صاحب یہ جو انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب, آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں جیسے MKM تھی, کبھی انہوں نے ایک نو گو ایریا بنا رکھا تھا, وہاں پولیس نہیں جا سکتی تھی, رینجرز نہیں جا سکتے تھے,
اور جب وہاں آپریشن ہوا تو پھر کتنی گنز نکلی. کیا عمران خان صاحب اسی پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں جس پیٹرن پہ وہ کرتے تھے کہ مطلب وہ ڈرل کر دیتے تھے دماغوں میں؟ تو عمران خان صاحب ایسا بریگیڈ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ لوگ مر جائیں گے یا مار دیں گے لیکن ریاست کے قوانین پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے. تو عمران خان صاحب اس طرف چل نہیں. اگر ایز مجھے آپ پولیٹیکل کہیں تو میں کہوں گا یہ خان صاحب نہیں کر رہے. اچھا جی, وہ کون کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی سازش ہے. یہ وہی طاقتیں ہیں جو راتوں رات ہر چیز الٹ کر دیتے ہیں نا, یہ وہی طاقتیں ہیں. وہ چونکہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی جماعت, معذرت کے ساتھ میں ایک اپنا تجزیہ کر رہا ہوں, کہ وہ جو پہلے پی ڈی ایم کی شکل میں جماعتیں ہیں نا, بس وہی چلتی رہی جن سے وہ کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کام تو عمران خان صاحب نے دے دیے کافی, ان کو ایبنی کا حصہ بن گئے تھے. اب انہوں نے کہا, میرے خیال میں یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. نہیں, سازش کیسی ہو رہی ہے؟ ایک سیکنڈ ملک صاحب, میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. آج جو آئی جی پنجاب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر سے زمان پارک سے یہ پیٹرول بم برآمد ہوئے ہیں. اچھا, میرے گھر سے پیٹرول بم, وہ عمران خان صاحب جیسے چور صاحب نے فرمایا, وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر میں ایک خاتون ہے, بشرا بی بی ہے صرف زمان پارک میں, میری بہن ہے وہاں پہ. اگر صرف خواتین تھیں تو یہ بم کہاں سے آ گیا؟ اندر سے بم کون پھینک رہا تھا؟ یہ کون سازش کر رہا ہے؟ ان لوگوں کے گھر دیکھے نا. اچھا, ان کی بیوی تو سازش نہیں کر رہی. 150 کنال کے یا 150 ایکڑ کے 200 ایکڑ کے گھر ہوتے ہیں, تو وہ جہاں سے خان صاحب بول رہے ہیں وہ وہاں سے ٹھیک بول رہے ہیں کہ میرے کمرے میں یا میرے گھر میں. نہیں سر, یہ بات تو گھر سے بنا نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں اپنے بیڈ روم پورا زمان پارک جو کرنی ہے, میں پورا سارا زمان پارک نہیں ہے, اس کا گھر تو ایک کنال میں ہے. 4 کنال کا گھر. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں, میں 4 کنال کا. میرے کی بات کوئی بڑھائی میرے خیال گا کہ یہ بہت بڑی سازش ہے. اچھا سر, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے. عمران خان صاحب ایک انوسنٹ آدمی ہے. عمران خان صاحب نے کسی دہشت گردوں کو پناہ نہیں دی, کوئی ایسے بندے نہیں تھے جنہوں نے بم پھینکے ہوں. گھر میں 2 معصوم خواتین تھی, بشرا بی بی تھیں یا ان کی بہن تھی. 4 دن پہلے بیان دلایا جاتا ہے کہ جناب یہ ان کے تعلق اس تحریک طالبان نے کر دیا, ہم کے ساتھ ہم آ رہی ہیں. آج وہ بم جو کرنے آتے ہیں نا, وہ شور ڈالتے. نہیں سر, اس روز بم پھینکے گئے ہیں. یہ بہت زیادہ محبت میں نہیں, میری محبت نہیں, یا محبت نہیں ہے, خوف میں برقع ڈال کے بات, پردے میں رہ کے بات کرنی چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں پریس کانفرنس کر رہے ہیں عمران خان صاحب, جی کل کر رہے ہیں, بالکل ایسی وہ 300-400 گولیاں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ میرے گھر سے برآمد ہوئی ہیں گولیاں, اور بہت سے آنسو گیس کے سیل جتنے بھی بڑے, اتنے تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا اگر ادھر چلے. چلو جی, 4 چل سکتے ہیں, لیکن وہ خول تو جو گولیاں چلائے گا اس کے پاؤں میں سے گرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اندر سے چلائے گا تو کوئی گریں گے. وہ اندر سے اتنے خول, یعنی کہ اسلحہ ہے تو اتنے خول لے کے خود ہی بیٹھے ہیں. پتہ نہیں ان کا میری محبت نہیں. اچھا, جو بھی ان کو ڈیزائن کر رہے ہیں انہیں خان صاحب کو یہ نہیں بتانا یاد رہا کہ خان صاحب بلٹ باہر جاتی ہے, خول تو اندر رہتے ہیں, وہ تو پاؤں میں رہتے ہیں. وہ 300-400 خول مختلف کلاشوں کو, اس سے بھی بڑی گنوں کے خول لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ان کو وہ کروا, یہ ہے کہ ان کے دوست ہی جو ہے نا, جو بیٹھے ہوئے ہیں مشیر, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سازش یہ ہو رہی ہے کہ ان کے دوست ہی, پتہ ہے کہ ان کی کرتوتیں یہ ہیں, یہ تو نہل ہونے جا رہی ہیں, بلکہ ہو چکی ہوئے ہیں نا جو ان کی کرتوتیں ہیں. اگر وہ لے آئیں ایک کیس ہی جو ہے وہ 70 بار ہیں اس میں ساری عمر کے لیے, لیکن وہ تو 70 سے زیادہ کیس ہیں ان کے اوپر. بالکل ٹھیک. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا اس کی پارٹی میں, جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے, بالکل ٹھیک, شاید وہ یہ پلان کر رہے ہیں, وہ خول لے کے وہ اس کو دے رہے ہیں. بالکل, وہ شاہ قریشی صاحب یا فواد چودھری صاحب یا جو نیا ان کا اتحاد ہے, وہ کون یہ گیم پلان کر رہا ہے؟ پتا تو ان کو تو سب پتا ہے یہ کہ یہ تو پاؤں میں گرتے ہیں. یہ باہر سے اگر ہو تو یہ میرے گھر میں آگے یہ خول گری ہیں. بالکل بھائی, گھر سے فائرنگ ہوگی تو گھر میں یہ خول ہوں گے. بہت شکریہ چور صاحب, آپ تشریف لائے. ملک نسیم صادق صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. محترم ناظرین, آج 2 بڑے لوگوں سے بات کر کے جو میری سمجھ میں جو چیزیں آئی ہیں, نمبر 1 تو یہ کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ہمیں ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا ہے. عمران خان صاحب جو کنٹینر پہ باتیں کیا کرتے تھے, مجھے ایسے لگتا تھا جب عمران خان صاحب باتیں کرتے تھے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی, بہت بڑا انقلاب آئے گا. عمران خان صاحب کی باتیں آپ کو یاد کرو تو وہ زیادہ ہیں, وقت کم ہے. مثال کے طور پر یہ کہا کرتے تھے جب ملک میں مہنگائی بڑھنے لگ جائے تو سمجھو حکمران چور ہے. یہ کہا کرتے تھے, نوکریوں والی ساری باتیں چور صاحب نے کر دیں. تو
عمران خان صاحب جب تشریف لاتے ہیں، اقتدار میں آ جاتے ہیں، اللہ انہیں موقع دے دیتا ہے، تو پھر ان کے دور میں بھی مہنگائی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہ نعرے لگایا کرتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان، جہاں قانون سب کے لیے کو. لیکن جیسے عمران خان صاحب آتے ہیں تو ان کے لیے بھی 2 پاکستان چاہیے، بلکہ شاید 3 4 5 پاکستان چاہیے. عمران خان صاحب کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، ان سے کوئی محاسبہ نہ کرے، ان سے یہ نہ پوچھے کہ آپ نے گھڑی چوری کی تھی کہ نہیں کی تھی، ان کو کوئی سمن نہ دے، ان کو کوئی جیل میں نہ ڈالے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ججز میرے گھر میں آ کے مجھ سے اسٹیٹمنٹ لے لیں، سپریم کورٹ میرے گھر میں آ جائے. اگر عدالت مزید ہے کہ وہاں بیٹھ کے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو پھر مجھے کال پہ لے لیں، میں ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے بات کر سکتا ہوں، اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا. تو کیا پاکستان کی عدالتیں عام قیدی کو بھی، عام مجرم کو بھی یہ سہولت دے سکتی ہے کہ جیسا واٹس ایپ کال پہ اسے لے لیں اور اسے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے دوہرے پاکستان کی جو بات کی تھی اس کی بھی بنیاد ڈالی. پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ نظام جو سسٹم ہے یہ بیٹھ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، پاکستانی عوام جو ہیں وہ بیچارے کدھر جائیں گے. اور دوسرا ریاست کے اندر ایک ریاست بنانا، ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنا. پھر یہ ہے کہ توشہ خانہ سے چوریاں ہوتی ہیں، سبھی لوگوں نے لوٹا اس ملک کو. ملک نسیم صادق بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب نے لوٹا، پاکستان پیپلز پارٹی سے لے کر مسلم لیگ نون سے لے کر عمران خان صاحب تک. تو کیا جس کے پاس طاقت ہوگی وہ اس ملک کو لوٹے گا، اس قوم کو لوٹے گا؟ ہمیں کب شعور آئے گا؟ ہم کب جاگیں گے؟ کب ہم ان کا محاسبہ کریں گے؟ کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی ایک بندہ اٹھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ اٹھا تھا، اس نے کہا تھا کہ امیر المومنین آپ کا لباس تو 2 چادروں میں بنتا ہے، آپ کے پاس دوسری چادر کہاں سے آئی تھی؟ جبکہ مال غنیمت میں صرف 1 چادر آپ کو ملی تھی. کوئی ایسا ہوگا جو عمران خان صاحب سے پوچھے کہ خان صاحب آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے؟ اور پاکستان کو لوٹنے والوں کو کبھی احتساب ہوگا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ